जानवरों को ज़िबा करते हैं। हजरत इब्राहीम के दिन आएंगे, 10 जिलहज को कुर्बानी मनाई जाएगी। कुर्बानी शिया करेंगे, गोश्त सुन्नी घरों में जाएगा। कुर्बानी अहले सुन्नत करेंगे, गोश्त शियों के घरों में आएगा। न कहीं कोई झगड़ा, न कहीं कोई लड़ाई, न कहीं कोई दंगा, न कहीं कोई फसाद, न थाने से इजाजत, न अमन कमेटी, न फौज के पहरे, न पुलिस की इजाजत। वो किसकी याद है? इब्राहीम की। मुहर्रम किसकी याद है? हुसैन की। इसका मतलब है इब्राहीम की याद में कोई लड़ाई नहीं, हुसैन की याद में सारे झगड़े। मौलवी हमें इतना बता, तूने कलमा इब्राहीम का पढ़ा है या मोहम्मद का पढ़ा? इब्राहीम के बेटे के दिन और कोई झगड़ा नहीं। मतवज्जे रहिएगा साहब। हुसैन के दिन आए, बल्कि मैं जुमला बदलता हूं, जगाने के लिए जुमला पढ़ने लगा। इस्माइल के दुम्बे की छवि सज सज के बाजारों में फिरेगी। ना किसी का मजहब खतरे में। कोई मौलवी नहीं कहेगा कि इस्माइल के दुम्बे की छवि मस्जिद के सामने से ना गुजरे। मुसलमान बल्कि अपने बच्चों को बताएं कि बेटा, ये जानवर आम जानवरों जैसा नहीं, इसे छड़ी ना मारना, इसे तकलीफ ना देना, क्योंकि इसको निस्बत हो गई है इस्माइल के दुम्बे से। हाथ नहीं तेरी चालाकी की, तुझे इस्माइल का दुम्बा समझ में आ गया, हुसैन का जुल्झना समझ में नहीं आया। इब्राहीम की याद सबने मनाई, हुसैन की याद में हम तन्हा। इब्राहीम की याद खुशी की याद थी, मुहर्रम है दुख की याद। खुशियों में सारे आ जाते हैं, दुखों में वही आता है जिसे अपना दर्द महसूस हो। हुजाजे कराम पूरी दुनिया से हजाज मुकद्दस पहुंच गए। हज की तैयारी शुरू है। नहीं जी, लाहौर आंखों के सामने है। मेरे वाजिबुल एहतराम ब्रदर नवीद साहब तशरीफ फरमाए, दुआ लेने की खातिर को। बंदे हज मुसलमान होके करते, उन्हें हुसैन समझ में आ जाता। लाहौर वालों लोगों ने हज किया फैशन समझ, हज किया रवाज समझ, हज की हकीकत को नहीं समझा। अल्लाह ने मुहर्रम से चंद दिन पहले बंदे अपने घर बुला के उनसे प्रैक्टिकल करवा के उन्हें हुसैन समझाया। अब आपकी ये वाहवा जो है ना, ये दाद जो है, ये खुश्क दाद है। वो इसलिए कि अभी तक मैंने दलील नहीं दी। रायती नंबर लेने का मैं कभी भी जिंदगी में हकदार नहीं रहा कि आप रायती नंबर दें। बात आप समझेंगे फिर दाद आए। अब लोगों ने हज किया, मैंने कहा कि अल्लाह ने घर बुला के हुसैन समझाया। जितने एतराज बंदे मुहर्रम पे करते, अल्लाह अपने घर बुला के मुहर्रम से पहले जवाब देता। ले जी दलीलें पढ़ने लगा। मुहर्रम में सबसे पहला एतराज, इधर मुहर्रम का चांद तलू नहीं होगा, या आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मौलवी कहीं ना कहीं से आवाजें बुलंद करना शुरू कर देंगे कि हमें बात समझ में नहीं आती, इमाम हुसैन शहीद हो गए तो ये शिया कौम सड़कों में बाजारों में जुलूस निकाल के ये अपने जिस्म काटते हैं, ये जंजीर मारते हैं, ये मातम करते हैं, ये खून बहाते हैं। ये सब कुछ तो कुरान में कहीं नहीं लिखा, बल्कि इनको बेहतर से बेहतर हल हम बताते हैं। इसका सबसे बेहतर हल ये है, घरों में बैठना चाहिए, बावजू होना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, शहदाए करबला को बचना चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए, शहदाए करबला को बख्शनी चाहिए, उन्हें सवाब पहुंचाना चाहिए। आज के
اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ اس بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، بجائے جسم کاٹنے کے، بجائے خون نکالنے کے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے کربلا والوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اس بات کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ میں محرم سے پہلے شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے یہ جملے کثرت سیدہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بندے کہتے ہیں کہ کربلا کے شہداء کو قرآن پڑھ کے بخشنا چاہیے، اس مولوی کی گردن پہ میں گھٹنا رکھ کے اسے یہ منوانے کی کوشش کروں گا، قرآن ہمیشہ اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، قرآن اسے بھیجا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ تیری آیتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہے، اور قرآن کاریوں کو بخشا جاتا ہے، وارثوں کو نہیں بخشا جاتا۔ اب میں دلیل ہاتھ سے دینے لگا ہوں، بسم اللہ سے، بسم اللہ۔ ہمیں دنیا کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں دنیا کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہاں اس کا مالک جو شاہ سالاباد نہیں ہے، ہاں دشمن دارا، اور تجھے کیا چاہیے؟ کوئی لعنت سے بڑا اور کوئی حال نہیں ہے۔ سے بندہ کھول کے مولانا سلام پیش کرو، حسینیت زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ بولا بولا تکبیران علی بسم اللہ۔ کوئی بیداری چاہیے؟ قرآن مرنے والے کو بخشا جاتا ہے، زندہ کو نہیں۔ اچھا چل، ہمیں اعتراض قبول ہے، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم اعتراض قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اعتراض کا جواب اعتراض کی صورت میں دیں گے۔ آپ نے 15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کیا، آپ اللہ کے شہر میں پہنچے، آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دی، میرے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہو گئے، بتا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خدا نے کہا وہ پہاڑی ہے صفا، وہ پہاڑی ہے مروہ، ان کے درمیان دوڑ کے آؤ۔ وہاں مولوی اللہ سے پوچھتا یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا؟ نہیں 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 نہیں، مجھے وہ تائید ابھی آئی نہیں۔ میرے اللہ یہاں دوڑنے سے حاضرہ کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے شہر سے تو آ گئے ہیں، ہم تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نفل پڑھ کے حاضرہ کو بخشتے ہیں، لیکن خدا نے کہا رکھو اپنی باتیں اپنے پاس۔ اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا۔ مجھے عزت غازی کی قسم، اگر ہر سال حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا۔ یزید یہ ماتم کا اثر ہے، یہ ماتم کا اثر ہے، بسم اللہ، یہ ماتم کا اثر ہے۔ بابا ذکی صاحب، دنیا یہ ماتم کا موج ہے، پیر جہانی ہے۔ دنیا کو تمہاری تعداد سے خوف نہیں آتا، تمہارے ماتم کی جھنکار سے خوف آتا ہے۔ اچھا پھر حسین کے ماتم کا عجب معجزہ ہے، چھری کہیں چلتی ہے، کلیجہ کہیں کٹ جاتا۔ یہ جو تو نے ہمیں مشورہ دیا تھا، ہم بڑی محبت سے مشورہ واپس دے رہے ہیں۔ محرم تو بعد میں آنا، ذی الحج پہلے۔ اللہ کے گھر میں جا کے کہو کہ ہم نے کوئی نہیں دوڑنا۔ اگر مولوی نے کہا کہ ہم یہاں نہیں دوڑیں گے تو یہ جملہ خطیب آل محمد قبلہ عزت سنزیدی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے کہا کہ میں نہیں دوڑوں گا تو خدا کہے گا یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو۔
یہاں دوڑنا پڑے گا. میرے مالک ہم تو نمازیں پڑھنے کے لیے آئے تھے, تو نے کس کام میں لگا دیا؟ دوڑو یہاں پہ. یہاں ایک بی بی دوڑی تھی, دوڑ کے واقعہ زندہ کرو. واپس اپنے اپنے ملک جاؤ گے, لوگ پوچھیں گے کیا کیا, تم کہے ہم دوڑے. وہ پوچھیں گے کیوں دوڑے, تم بتاؤ گے ہاجرہ کی کہانی. بات پھیلتی چلی جائے گی. ہم بھی ہر سال محرم میں وہی کرتے ہیں کہ کربلا پھیلتی چلی جائے. پہلا اعتراض جواب حج سے ملا. دوسرا اعتراض, ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا کریں, لیکن یہ آپ خود ہی کپڑا لاتے ہیں, خود ہی چومتے, خود ہی تعزیہ بناتے ہیں, خود ہی چومتے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ چیز بھی سمجھا دیتا ہوں جناب, آپ محبت سے سوال کریں تو صحیح, ہم آپ کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کیسے چومی جا سکتی ہے. آپ حج کرنے کے لیے گئے, وہاں آپ صرف غلاف کعبہ نہیں چوم کے آئے, وہاں آپ ایک پتھر بھی چوم کے آئے. جو بندہ یوں کر رہا ہے نا, وہ ٹی وی پہ لائیو حج ضرور دیکھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا حج میں ہوتا ہے. حجر اسود پر ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا نوید بھائی, وہاں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے, اور جو حجاج کرام پہلی بار جاتے ہیں ان کی حسرت, ان کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے زوار بھائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حجر اسود تک پہنچ سکیں. لیکن جب وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے, وہ رش سے گھبرا جاتے ہیں, تو وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بڑی حسرت تھی, ہم حجر اسود کا بوسہ لیں, ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے, ہمارے لیے شریعت میں کوئی دوسرا رستہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دوسرا رستہ ہے. جب تم طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جاؤ تو اپنے ہاتھ کو اپنے احرام سے نکالو, اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرو, اور پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو, اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, چوما ہاتھ تھا, ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں لیکن ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے, اور چومتے ہم تعزیہ ہیں, ذہن میں روضہ حسین. ہم بھی چومتے ہاتھ ہیں. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ لے لینا, یہاں علم نہیں چومنا, وہاں ہاتھ چوم لینا, یہاں تعزیہ نہیں چومنا. اچھا ٹھیک ہے جی, ہم مجلسوں میں بھی آ جائیں گے, علم کا احترام بھی کر لیں گے, لیکن ایک بات جو ہمیں بہت چبھتی ہے جی وہ کیا ہے؟ آپ صرف آل محمد کی باتیں کیا کریں, نہ کیا کریں. اور سب لعنت کیوں نہیں کرنے دیتے؟ او جی چھوڑیں جی لعنت, یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ, جس نے غلط کیا ہوگا اللہ سزا دے گا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا کام کرنے والے؟ سزا وہ دے گا. یزید برا ہے وہ سزا دے گا, جو برا ہے. اللہ سزا دے گا. آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا آپ کو ہماری لعنت اچھی نہیں لگتی تو جناب حج کرنے گئے تھے, طواف کر کے آتے, شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں بھی کہہ دیتے میرے اللہ نہیں, تیری صرف عبادت کرنی ہے, لعنت نہیں کرنی. خدا نے کہا وہ عبادت کون سی ہوتی ہے جس میں تولا ہوتا ہے, تبرہ نہیں. میری عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت نہیں کرنی, میرے دشمن پہ لعنت بھی کرنی. وہاں پہ تبرہ کیا جاتا ہے, اور جن کو پتھر مار کے حاجی آتے ہیں وہاں شیطان ہے بھی نہیں. بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے, میں پہلی بار حج پڑھ رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر شیطان ہے, دیواریں بنی ہوئی, دیواروں کو پتھر مار. میرے مالک یہاں پر تو شیطان ہے نہیں. فرمایا گھر بلا کے سمجھایا, عزت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیہ کی کر لینا, لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیہ پہ کر لینا. شیطان ایک ہے جس نے سجدے کا انکار کیا, مکے میں ایک نہیں.
بڑی جذباتی قوم ہے جی، مجھے میرا کام نہیں کرنے دیا. میں بات پوری بھی کروں گا اور دلیل سے بھی کر دیں. شیطان وہاں پہ 3 کیوں ہے؟ اس نے 3 حلیوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا. خدا نے کہا قیامت تک اس کے 3 حلیوں پہ لعنت کرو. مطلب شیطان کو وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلے، اس نے پہلا حملہ کیا نبی کی بیوی پہ. یہ پہلی بار اس نے آسان ٹارگٹ پہلے چنا. اسے پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں. بات پوری سن لینا. نوح اور لوط کی بیویاں گمراہ ہو گئی تھیں. اب لاہور میں جو بندہ 70 کا لہو کرے گا وہ میرا لہو کرے گا. ابراہیم کی بیوی ہاجرہ پہ حملہ یہ سوچ کے ابلیس نے کیا کہ نبی کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں، معصوم کی مائیں گمراہ نہیں. صرف ابراہیم کی بیوی ہوتی گمراہ ہونے کا خدشہ تھا. اسماعیل کی ماں بھی تھی، معصوم کی ماں. اللہ نے نوح کی بیوی نافرمان تھی، اللہ نے اولاد دی، اس نے بیٹا بھی گمراہ کر لیا. اکثر بچے امیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. نوح نبی تھا، امی ٹھیک نہیں، ماں ٹھیک نہیں، بچہ لگ گیا ماں کے پیچھے. ماں نے کر دیا گستاخ، باپ کو نہیں نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ڈوب گیا. ایسا ہی قرآن یہاں لے آؤ. نوح کا بیٹا ڈوبا، تربیت باپ نے نہیں کی، بچپن سے ماں نے گستاخ کیا. اب یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہر بندہ نہ ہی سمجھے. ہاں میں دعا کرنے لگا ہوں، اب جو سمجھیں گے وہ خود ہی بول پڑیں گے. اب نوح کی بیوی نے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی، بیٹا ہو گیا گمراہ، بیٹا نبی کو چھوڑ گیا. اور قیامت تک جو بھی مولوی اٹھتا، نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا جاہل، نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا، نوح کا بیٹا ڈوب گیا. خدا نے کہا میں نے تو بیٹا دیا تھا لیکن تربیت ماں نے اچھی نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا. خدا نے کہا آج کے بعد نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی نہیں. بیٹھا کوئی بندہ مجلس میں ہی چلے گا. سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. آج کے بعد کسی بھی ایسی پیر تک نبی کی ایسی بیوی کو اولاد نہیں دیتی. تربیت مائیں اچھی نہیں کرتی. کی پروگرام الزام. اب اس نے پہلا حملہ کیا بی بی ہاجرہ پہ، دروازے پہ دستک دی. اچھا یہ ابلیس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت میں سے ایک طاقت ہے کہ یہ روپ بدل لیتا ہے. یہ روپ بدل کے انسانوں کے درمیان پھرتا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ روپ بدلتا ہے. اچھا ابلیس کے جتنے روپ میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں نا، یہ ممبر کی غلاف پہ میرا ہاتھ ہے، سیدہ کے قصر اور محل میں کھڑا ہوں. ابلیس جب بھی روپ بدل کے آیا، یہ مولوی کے روپ میں آیا، ماتمی کے روپ میں نہیں آیا. روپ
روح بدلا. معصوم سے ایک بندے نے آگے پوچھا تھا, اس نے کہا مولا یہ ابلیس روح بدلتا ہے؟ امام نے فرمایا بالکل بدلتا ہے, یہ نبیوں کے سامنے شکلیں بدل کے آتا ہے تو نبی پہچان لیتے ہیں. اس نے کہا مولا معصوم کی آنکھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ معصوم پہچان لیتا ہے کہ یہ انسان نہیں, یہ شیطان ہے, ہم تو غیر معصوم ہیں, اللہ نے ہمیں تو وہ طاقت بخشی نہیں ہے, تو ہمیں بھی کوئی نشانی بتا دے کہ ہمیں بھی پتہ چل جایا کرے کہ یہ بندہ انسان ہے, یہ شیطان ہے. جو بندہ رات کے اس پہر میں مقدر کی طرح جا کر وہ جملہ سمجھے گا. معصوم نے مسکرا کے فرمایا جہاں کہیں ایسا شک ہو ہمارے دادے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو, سامنے والا چہرہ کھل جائے تو سمجھنا انسان کا بچہ بیٹھا ہے, اگر چہرہ بگڑ جائے سمجھنا شیطان کا. فضائل علی سے پہلا حملہ کیا اس نے, پاک سید عزت عطا, پہلا حملہ کیا اس نے آ کے نبی کی دروازے پہ دستک دی. اندر سے بی بی حاضرہ نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا بی بی پوچھنے آیا ہوں حضرت ابراہیم کہاں ہے؟ بی بی نے کہا دوست کے گھر دعوت پہ گئے, کیونکہ حضرت ابراہیم یہی بتا کے گئے. باہر سے دیکھ کے کہنے لگا بی بی دعوت کوئی نہیں ہے, چھری لے کے گیا ہے, تیرا بیٹا سیوا کرنے لگا. بی بی نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ خواب آیا. ماں تھی, کلیجہ تڑپ گیا. تو پھر بی بی جلدی کر, سوچنا, دروازہ کھول, گھر سے نکل, دروازہ کھول, گھر سے نکل, دروازہ کھول, گھر سے نکل. پردے کے پیچھے کھڑی اسماعیل کے ماں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, خدا تجھ پہ لعنت کرے, تو شیطان بول رہا ہے. اس کا بی بی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالے, کل بھی شیطان تھا آج بھی. تو نے نبی کی بیوی کو نکالنے, تو شیطان ہے. اب جب پہلے شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتی, ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس دور میں جس بھی نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالا. اب یہ وہاں سے تو لعنت لے کے واپس آ گیا, اب حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. حضرت نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا ہمدرد ہوں تیرا. کیوں آ رہا ہے میرے پیچھے؟ یہ معصوم سا بچہ لے کے کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا قربان کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب کی تعبیر کرنی ہے. کہنے لگا جانے دے ابراہیم, خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم نے تو کبھی بیٹے سپاہ نہیں کیے. اتنا کہنا تھا, ابراہیم نے یوں پھیرتے ہوئے زمین پہ جھک کے پتھر اٹھایا, لا حول ولا قوت, وہ تو شیطان ہے. کہنے لگا ابراہیم تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. بندہ تو ہوتا ہی نہیں. اب جب دوسرے شیطان کو کنکر ماری جائے تو شیطان کو نہیں لگتی, ہر اس کردار پہ لعنت جس نے جس دور کے نبی کو اپنے جیسا سمجھا. اور بعض بندے اتنے مظلوم ہیں کہ مار بھی خود رہے ہوتے ہیں. کہا گیا بریک مجمع, لگ بھی خود رہا. اب اس نے تیسرا حملہ کیا جناب اسماعیل پہ. جناب ابراہیم قربان گاہ کو صاف کر رہے تو جو اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھ گیا. حضرت اسماعیل کا دامن ہلایا. حضرت اسماعیل نے دیکھا ہاں کون ہے تو؟ کہنے لگا اسماعیل پاپا ذبح کرنے لگا ہے, بچ جا, زندگی بچا, ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے, جلدی چلا جا. اسماعیل نے کہا باپ کیا سوچے گا؟ کہنے لگا چھوڑ باپ کو, بوڑھا ہو گیا ہے, بڑھاپے میں ذہن کام نہیں کرتا. اتنا کہنا تھا بچپن کے نبی کو جوانی والا چلانا ہے. لا حول ولا قوت. تو نے کیسے پہچانا؟ میں جب نبیوں کے دماغ میں شک کرے, انسان نہیں ہوتے, شیطان. تو نے نبی کے دماغ میں, تو انسان نہیں, تو شیطان. اب خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس تینوں کرداروں پہ لعنت کرو. حضرت ابراہیم نے قربانی والی جگہ کو صاف کیا, اسماعیل کو لٹایا, آنکھوں میں پٹی باندھی, پاؤں میں رسی باندھی, جیب سے چھری نکالی, بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا,
गर्दन पे छुरी रख के चेहरे को फेरा, तेज छुरी चलाई, गरम लहू हाथ में आके पड़ा, जल्दी से पट्टी खोली, देखा तो दुम्बा तड़प रहा। इस्माइल पास मुआज मांग गया, मेरे अल्लाह कुर्बानी कबूल क्यों नहीं की? मैं उठ जा, खलील है आशिक नहीं। मेरे मालिक आशिक क्यों नहीं? फरमाया पट्टी क्यों बांधी? मेरे अल्लाह मेरा बेटा था, थोड़ा मेरी मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत आई क्यों? तुझे नहीं पता मैं ला शरीक हूं, मैं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। इब्राहिम के हाथ में बेटे का लहू था, मुंह आसमान की तरफ करके कहा, अब आंखों के सामने बेटा सिबा करूं? या तो बाप ना बनाता, ऐसे कैसे हो सकता है? खुदा ने कहा इंतजार कर, दिखाऊंगा मैं तेरी कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम में बदल रहा हूं। इब्राहिम इंतजार करता रहा। 10 मुहर्रम इधर हुसैन ने अकबर के जिगर से बरसी का फल निकाला। आवाज़ परवरदिगार आई, या इब्राहिम तूने कहा था कि ऐसे बाप कौन से होते हैं? इब्राहिम ने देखा ना हुसैन की आंखों में पट्टी, ना अकबर के पांव में रस्सी। इब्राहिम की आवाज आई, उठ इस्माइल वापस चले, ये और हैं हम और। सिर्फ इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखने का निशान था। इस्माइल घर आए, मां को सारी कहानी सुनाई। अम्मा मैं लेट गया था, अम्मा मेरा इरादा था कि छुरी चल जाए, अम्मा अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तफसीर कुरान कहती है मां अपनी जगह से उठी, रोक दी, इस्माइल गले के बटन खोल, मुझे वो जगह दिखा जहां चुरी रखी थी। इस्माइल ने जगह दिखाई, मां ने 7 बोसे लिए। किताबें कहती जितनी देर हाजरा जिंदा रही रोज इस्माइल की वो जगह चूमती, सजदा शौकर का अदा करके दी, मेरा शौकर है, मेरा लाल बच गया। अगर छुरी चल जाती तो मैं बेटे से पहले ही मर जाती। आवाज़ से परवरदिगार आई, हाजरा इंतजार कर, मैं तुझे कोई मां दिखाऊंगा। इधर हाजरा करबला के टीले पे खड़ी थी। जब 70 कदम के फासले पे ज़ैनब ने सर पे कुरान रखा, हुसैन की आवाज आई, जमीन नीचे हो जा। आवाज आई, ऊंची हो, मैं हुसैन का सजदा देखूं। ज़रबे चलती रही, बहन देखती रही। वह मुसलमान जहां नबी का बेटा बच गया, वो बात तुझे याद रही। ये मेरे वदिया, मेरे लिए सादत है कि मैं मखदूमा के शहर में खड़ा, जिस बीबी के नाम के साथ ये शहर मंसूब है और जिनकी दहलीज की अता एक जाकर मेरे साथ मिंबर पे है। ये वो अली की मजलूमा बेटी है जो करबल से पहले उजड़ी है। शाम नहीं जा सकते, इराक नहीं जा सकते, इस बीबी के हरम में जरूर जाएगा। ये भाइयों से भी दूर है, ये बाबे से भी दूर है। पता नहीं किसकी याद में इतना तड़पी है। रख मेरे सर पे कुरान, अली की हर बेटी बड़ी इज्जत वाली है, लेकिन अली की हर बेटी ने करबला में सिर्फ बेटे दिए हैं। ये तेरे हिस्से की लाहौर वाली मलका वो है जिसने शाम में गरीबा एक बेटी भी दी है। सदा से माफी मांग के मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, जब शाम में गरीबा खैमों को आग लग गई थी ना, और अली की बेटी यतीम इकट्ठे कर रही थी, ये तेरी लाहौर वाली मलका रोती रोती अली की बेटी के कदमों पे आई, रो के कहती मैंने जितनी औलाद कुर्बान की है, मैंने कभी भी दोबारा कुर्बानी का अजर नहीं मांगा। बीबी तेरे कदमों में बैठ के तुझसे एक सवाल करने आई हो, बीबी मैं पूरी करबला छान आई हूं, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली, मुझे मुस्लिम की बेटी नहीं मिली। इतना जुमला कहना था, अली की बेटी ने एक
خیمے کی لکڑی اٹھائی، ساتھ بی بی کلثوم کو لیا، بی بی آدھی رات کو کربلا کے جنگل میں چلی، رو کے فرات کے کنارے پہ آئی، آوازیں کری غازی کہیں مسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھی یا بغیر بازوؤں کے لاش تڑپی؟ آواز آئی تھوڑی دیر پہلے اجازت دے دیتی، نہ پہرے دیتی نہ یتیم ڈھونڈتی۔ بی بی روتی روتی وہاں گئی جہاں حسین کی لاش تھی، رو کے دی حسین کہیں مسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھی؟ چلتے چلتے میں بہنوں کے لیے ایک جملہ پڑھوں، یا کلثوم بی بی کی آواز آئی علی کی بیٹی ایک لمحے کے لیے آگ ادھر لا۔ بی بی نے مشعل کو قریب کیا، آواز آئی وہ سامنے دیکھ۔ بی بی نے دیکھا مسلم کی بیٹی کے سینے پہ گھوڑے کے سموں کے نشان تھے۔ آواز آئی پردیس میں مسلم کی بیٹی۔ قبر بنائی علی کی بیٹیوں نے۔ کتنی بڑی مظلومہ ہے جس کی بیٹی کربلا سب سے پہلے اجڑ گئی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں شیعہ عید نہیں کرتے، ہم کریں تو کریں کیسے؟ جو عید گزری اس پہ علی کی بیٹیاں یتیمہ ہوئی، جو آ رہی ہے اس میں لاہور والی ملکہ اجڑ گئی۔ منزل شراب کے سامنے سے حسین کا قافلہ گزرا، 4 نہیں تو 5 منٹ میں مجلس تمام کرنے لگا۔ حسین نے روتے روتے قافلہ روکا، حسین ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے۔ کافی دیر تک حسین واپس نہ آئے۔ علی کی عالیہ بیٹی نے اما فضا، جی بی بی غازی بلا۔ عباس بی بی کی اماری کے قریب آئے، بی بی کی آواز آئی غازی کافی دیر سے حسین نہیں دیکھا میں نے۔ آواز بی بی سٹیلے کے پیچھے گیا، میں نے پیچھے جانے کی کوشش کی، مجھے انگلی کا اشارہ کیا رک جا۔ بی بی میں امر امام کا پابند، میں رک گیا۔ فرمایا میں اول الامر کی بیٹی امر دیتا ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے، جا دیکھ حسین کہاں ہے، اس پہر میں ہائے بھی کر دو تو تمہارا بیٹھنا ہی رونا ہے۔ چلتے چلتے غازی کا گھوڑا جب ٹیلے کے پیچھے کا دور کربلا کا قریب ریت پہ بیٹھا ہوا تھا، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، حسین کی داڑھی میں ریت تھی۔ غازی کو آتے دیکھا، حسین نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ابھی حسین کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹے نہیں یا غازی کے ہاتھ قدموں پہ آئے۔ رو کہتا تجھے ماں کے پہلو کا واسطہ، مجھے بتا تجھے جنگل میں رلایا کس؟ مجھے بتا تو کیوں رویا، مجھے بتا تیرے رونے کی وجہ کیا؟ جو رو رہے ہو اتنی چیخیں، اتنی ہے، یہ عقیدت کا رونا۔ حسین مولا کی آواز غازی نہیں، عباس چل اٹھ۔ حسین چلے، مرزا اطہر لکھنؤ والے لکھتے ہیں کہ عباس پیچھے پیچھے۔ حسین نے دیکھا کہ غازی کے قدم کانپ رہے۔ فرمایا غازی کیا ہوا؟ مولا میری منت ہے، آپ کو بلایا ہے علی کی بیٹی نے، آپ نے جانا ہے ہماری کے قریب، بی بی نے کرنی ہے آپ کے چہرے کی زیارت۔ اگر علی کی بیٹی نے آپ کی آنکھ کی سرخی دیکھ لی اور مجھے بلا کے پوچھ لیا تو بھی زندہ تھا اور حسین بھی روتا رہا، پھر مجھے اتنا بتا تیرے ماں کے کرتے سینے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا جملہ کہا یا حسین رک گئے بلا تشبیہ۔ حسین کی آواز ہے عباس کیا چاہتا ہے؟ مولا پوچھنا چاہتا ہوں کیوں رویا؟ اب جوان ماتم کی تیاری کرنا، جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، اتنا جملہ کہنا تھا۔ سخی عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کریم کربلا کی آواز ہے عباس سن، میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا، میں ہوں بابے کے صبر کا وارث، تو ہے بابے کی تلوار کا وارث۔ میں صبر کر چکا ہوں، تو صبر کر لے گا۔
اتنا جملہ کہنا تھا، غازی کا امامہ زمین پہ گر گیا، رو کے کہنے لگا آج جنگل میں مجھے صرف اتنا بتائیے میں نے صبر کرنے کتنے ہیں؟ 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا کہ قاتل ابھی کوفے میں مجھے میری تلوار دے دے، تو نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا، میں غریب ہوں، میں صبر کر گیا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میں رو رو کے بہن بھائیوں کی منتیں کرتا رہا مجھے میری تلوار دو۔ کون حسن کو دفن نہیں ہوتا؟ دونوں بہن بھائیوں نے میرے بازو تھام کے کہا ہم غریب ہیں، میں صبر نہیں کر گیا۔ 26 رجب کو ولید کے دربار میں آپ کے سر کا نام لیا گیا، میں رو رو کے کہتا رہا انگلی کا اشارہ کر، کس کتے نے تیرے سر کا نام لیا ہے؟ تو نے کہا میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ اور 28 رجب کو علی کی بیٹیاں مدینے سے نکلی، میں رو رو کے کہتا رہا اوے علی کی بیٹیاں مدینے رہنے دے، ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک مسلم کو دے، ایک اکبر کو دے، اگر شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ تیرا علم نہ لگاؤ مجھے علی کا لا۔ کہاں کہاں صبر کروانے، تم سیدوں نے غازی کو آزمانا کتنا ہے۔ اتنا جملہ کہا، عباس جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، بلا تشبیہ میرے بادشاہ سے تڑپے۔ حسین نے یوں سینے سے لگایا، یوں بازوؤں کے حصار میں لگا، غازی حوصلہ، عباس حوصلہ، میرا لال صبر، ابھی تو بڑے صبر کرنے، عباس حوصلہ کر۔ عباس کی آواز ہے مجھے صرف اتنا بتائیں آپ کیوں روئے؟ فرمایا عباس پھر وعدہ ہے تو صبر کرے گا؟ فرمایا بقیہ والی زہرا زامن، میں صبر کروں گا جو بندہ ماتم کے راتھے سے آیا ہے۔ حسین کی آواز ہے میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ، عباس کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے۔ عباس روکا تھا کوئی قصر امارہ کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہنسیاں ہیں، اس کے پاؤں میں رسیاں ہیں، کبھی مدینے کو دیکھتا ہے کبھی مکے کو دیکھ رہا ہے۔ حسین کی آواز ہے عباس غور سے پہچان۔ عباس نے آنسو صاف کیے، روکتا ہے کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی، اور میری بہن کا گھر تو نہیں اجڑ گیا، اور میرا غریب مسلم تو نہیں ہے۔ آواز آئی پہچان یہ مسلم ہے۔ آواز دے کے غازی نے کہا تجھے تیری ماں کا واسطہ میں جنگ نہیں کرتا۔ ایک بار کوفے پہنچا، حسین روکے دے کرے گا کیا؟ فرمایا پردیس میں جنازہ کون اٹھائے گا، پردیس میں لاش کون اٹھائے گا؟ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ، غازی کی آواز آئی انگلیاں ہٹا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی کوفے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کا وکیل، آؤ میرے غریب کا سفیر، آؤ میرا کربلا کا شہید۔